पांचवें कलमे के साथ पांचवा कलमा यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में मिलता है। मैं प्यासा हूँ, जिसको आम जुबान में जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा जाता है। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा इस कलमे में हमें मिलता है। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए खुदा यीशु मसीह के सलीबी वाक़यात पर गौर करने से मालूम करना चाहें कि उसकी तकलीफ और अजियत का आगाज़ कब हुआ, जब वो फसह खाने के बाद पाक जुमेरात को रात 11 बजे बालाखाना से गतसमनी बाग की तरफ रवाना हुआ। जब वो जानकनी की हालत में दुआ कर रहा था तो उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर ज़मीन पर टपकता था। सारी रात उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुकदमा चलाया गया, उसकी पीठ पर कोड़े लगाए गए और मुबारक जुम्मे के दिन सुबह 9 बजे उसके हाथों और पाँव में कील लगाकर उसे सलीब पर लटका दिया गया। लगातार 6 घंटे उसके जिस्म से खून बहता रहा। आखिरकार उसके जिस्म में पानी की कमी हुई, जो कि एक इंसानी जिस्म के लिए फितरी बात थी। इस पर हमारे नजात दहिंदे के मुंह से ये निकला, मैं प्यासा हूँ। तारीख के मुताबिक ये 3 अप्रैल का वाक़या था। फ़लस्तीन में अप्रैल के माह में खासी गर्मी होती है। पिछले 15 घंटों से खुदा यीशु मसीह के दुख और तकलीफ में कमी नहीं हुई, बल्कि इस अज़ियत में इजाफा ही होता चला गया। फिर भी बहैसियत इंसान वो बनीनो इंसान के गुनाहों के कफ़ारे के लिए जो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आखिरकार जिस्मानी दुख और तकलीफ की शिद्दत ने उसे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं प्यासा हूँ। कैलवरी के सफ़र में खुदा यीशु मसीह को 2 बार मशरूब पेश किया गया। पहली दफ़ा सुबह 9 बजे के करीब, जब उसके हाथों और पाँव में कील लगाए गए और उसे सलीब पर लटका दिया गया। उस जगह जो कैलवरी की जगह कहलाती है, पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। एक रिवायत के मुताबिक रोमी हुकूमत जब किसी को मसलूब करती तो उसे सलीब पर लटका देने के बाद पत मिली हुई मैं पेश की जाती, ताकि उसका दुख और दर्द कम हो जाए और वो नशा की हालत में मर जाए। लेकिन हमारा नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए रज़ाकाराना ये दुख बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए उसने पत मिली हुई मैं पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने होश में रहकर बनीनो इंसान के गुनाह के कफ़ारे का काम पूरा करना चाहता था, ताकि इंसानियत के गुनाहों के कफ़ारे में किसी किस्म की कमी ना रहे। दूसरी बार सिरका उस वक्त पेश किया गया जब खुदा यीशु मसीह ने तकरीबन 3 बजे सपहर खुद कहा, मैं प्यासा हूँ। रूमी सिपाहियों ने उसे सिरके में भिगोए हुए स्पंज को ज़ूफ़े की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। ये तकरीबन 15वां घंटा था। मुसलसल मुशक्क़त और दुख उठाने के बाद इसलिए हुआ कि नवश्ता पूरा हुआ, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। पत मिली हुई मैं का मतलब अगर हम सीखना चाहें, ये लफ्ज़ पत काबिल गौर है। पुराने अहदनामा में इब्रानी ज़ुबान के 2 अल्फाज का तर्जमा पत किया गया है। जर्द रंग का कड़वा पानी है जो किसी दरख्त के पत्तों को निचोड़ कर निकाला जाता था
اور کسی مشروب میں ڈال کر پیا جاتا تھا، اس سے انسان مدہوش ہو جاتا تھا۔ یہ ایک تیز روح گھاس کا نام ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اردو ترجمے میں اس کا ترجمہ اندرائن کیا گیا ہے، لیکن متی 27واں باب اس کی 34ویں آیت میں اس کا ترجمہ پت کیا گیا ہے۔ بعض علماء کے خیال میں اس کو افیم کے پودے کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے دیا جاتا کہ جس کسی کو بھی صلیب پر لٹکایا گیا ہے اس کی تکلیف، اس کا درد کم ہو جاتا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو مقدس یوحنا رسول کی نظر میں یوں ہے کہ ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل کا بغور مطالعہ کریں تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مصنف خود خداوند یسوع مسیح کے صلیبی واقعات کا چشم دید گواہ ہے۔ یہودی عالم میں لکھتا ہے کہ یہ انجیل یسوع مسیح کی تعلیم کے ایک خاص پہلو کا تحفظ کرتی ہے جو اناجیل میں لکھے گئے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے تمام مصنفین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ انجیل مقدس یوحنا رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی 90 سے 100 عیسوی میں لکھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسیحی مذہب میں طرح طرح کے رجحانات اور فلسفے اٹھ رہے تھے۔ ایک ابھرتا ہوا فلسفہ غناصیت تھا جس کے معنی علم یا عرفان کے ہیں، اور اس کا سامنا مقدس یوحنا رسول کو کرنا پڑا۔ اس فلسفے کے حامی خدا اور الہیات کا خاص علم رکھنے کے دعوے دار تھے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے بیٹا ہونے، اس کے مسیحی معودہ ہونے، اس کے ازلی وجود، انسانی جسم اختیار کرنے اور انسانوں کے لیے نجات مہیا کرنے کا انکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غناصیت کے پیروکار مختلف نکات بھی بیان کرتے ہیں اور اس عقیدے کو مانتے بھی ہیں۔ ان کے مطابق انسانی جسم میں خدا کا تجسم محال تھا، اور اس طرح وہ روح اور مادہ میں امتیاز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ خدا پاک ہے لہذا وہ انسانی جسم اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح دوہری شخصیت کا مالک نہیں تھا بلکہ وہ فوق الفطرت تھا اور مکمل انسان تھا۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یسوع مسیح کا جسم چونکہ حقیقی انسانی جسم نہیں بلکہ الہی جسم تھا، اور جب وہ اس جسم کے ساتھ زمین پر چلتا تھا تو اس کے پاؤں کے نشانات نہیں بنتے تھے، اس لیے وہ پانی پر بھی آسانی سے چل سکا۔ غناصیت کے حامی اپنے عقائد کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات کو عزت دے رہے ہیں، جبکہ مقدس یوحنا رسول کے مطابق وہ خداوند یسوع مسیح کی شان کے خلاف گناہ کر رہے تھے۔ اسی لیے مقدس یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا، کامل انسان اور کامل خدا بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے ازلی وجود کو ثابت کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ میں پیاسا ہوں اس کے جسمانی دکھ اور شدت تکلیف کے نتیجے میں کہے گئے الفاظ ہیں جو اس کے کامل انسان ہونے کا ثبوت ہیں۔ مقدس رسول نے بھی خداوند یسوع مسیح کے کامل انسان اور کامل خدا ہونے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کلوسیوں 2 باب اس کی 9 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کی بشریت کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو پہلی اور دوسری صدی کے عقائد کے مطابق مسیح کی ذات فطری اور حقیقی نہیں تھی۔ چوتھی صدی کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو خدا
باپ کے ظہور کا محض ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ سائنسی اعتبار سے یسوع مسیح کی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ہم منطقی دلائل سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ صرف اناجیل کے بیانات سے ہی ہمیں یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں حقائق ملتے ہیں، کیونکہ اناجیل کی تعلیم کے مطابق خدا اور انسان کے بیچ ایک ہی درمیانی ہے جس کی دو ذاتیں ہیں۔ یہ وہ بڑا بھید ہے جس کا مقدس پولس رسول نے یوں ذکر کیا ہے کہ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا۔ پہلا تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یسوع مسیح کی بشریت کو جب ہم انجیلی شواہد کے مطابق دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ انسان ہے، کلام مقدس کی بہت ساری آیات خداوند یسوع مسیح کی بشریت کو بیان کرتی ہیں۔ 5ویں کلمے میں بھی ان آیات میں سے ایک ہے جس سے اس کی بشریت کی تصدیق ہوتی ہے۔ پانی کی پیاس کا احساس انسانی جسم کو ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں کلام مقدس کے حوالہ جات کا ذکر کرنا بھی ضرور ہے جس سے خدا یسوع مسیح کی بشریت سامنے آتی ہے۔ پہلا جو ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ لوکا 2 باب اس کی 52 آیت، وہ عقل اور دانش اور قد و قامت میں بڑھتا گیا۔ استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور اس سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور تھکا ماندہ ہوا تھا۔ اور پھر متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت میں اس کو بھوک لگی، اور کشتی میں یسوع مسیح سویا ہوا تھا۔ اس نے دعا کی، مرکز 1 باب اس کی 35ویں آیت، وہ چلایا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ سارے حوالہ جات یسوع مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی بشریت پر ڈاکٹر مارش کا نظریہ یہ ہے کہ اناجیل میں یسوع مسیح کے بارے میں ہر جگہ یہ بیان ملتا ہے کہ اس کا آغاز، تسلسل اور خاتمہ حقیقتاً اور مکمل طور پر انسانی تھا۔ یسوع بحیثیت انسان پیدا ہوا، بڑا دکھ سہا، اسے انسانی جذبات کا تجربہ ہوا، اس نے ہماری طرح زندگی بسر کی، ہماری خوشی اور دکھوں میں شریک ہوا، اس کا عرفان اور احساس ذمہ داری بڑھا، اس سے کشمکش اور آزمائش میں سے گزرنا پڑا، اس نے دعا کی، باپ پر ایمان اور انحصار کو مقدم جانا اور اس کی مرضی بجا لانے میں خوشی محسوس کی۔ یسوع مسیح کی الوہیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ابتدائی دور میں جب مسیحیت پر بحث و تکرار زوروں پر تھی، اس وقت بہت سے لوگوں اور خداوند یسوع مسیح کی الہی ذات کے منکر تھے، یعنی تحریک اصطلاح کلیسیا کے دور میں، یعنی عقیدہ اور ودانیت کے حامی، جنہیں آج کل اہل توحید اور جدید خیال لوگ کہا جاتا ہے، یسوع مسیح کی الہی ذات کا انکار کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ بائبل مقدس میں ان کی صاف تعلیم پائی جاتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اس کی الوہیت کے بارے میں پیشگوئیوں سے ہم جانتے ہیں، جو کہ بھرا پڑا ہے۔ پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشگوئیوں کی وجہ سے نئے عہد نامہ میں واضح طور پر اس کے ثبوت ملتے ہیں۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مسیح کی ذات کا ایک اعلیٰ نظریہ پیش کرتی ہے۔ نئے عہد نامے کے مصنفین خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو اس کے الہی کاموں، یعنی معجزات، گناہ معاف کرنے
اور کائنات پر اپنا الہی اختیار استعمال کرنے کے وسیلے سے ثابت کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول یوں رقم دراز ہے: ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یوحنا پہلا باب اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کا اکلوتے کا جلال۔ یوحنا پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ میں پیاسا ہوں۔ 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں 3 الفاظ میں ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے، بہت بڑا اظہار کیا گیا ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے۔ اردو زبان میں لکھے گئے یہ 3 الفاظ میں پیاسا ہوں دراصل خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر سے کہے گئے یونانی زبان کے ایک ہی لفظ کا ترجمہ ہے، جس کے معنی پانی کی ضرورت یا پیاس کے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے جسم میں یعنی پانی کی کمی، خون کی وجہ سے اسے پانی کی ضرورت تھی، مراد پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ پیاس اب خداوند یسوع مسیح کی تکلیف بن چکی تھی، جس سے اس کی جسمانی اذیت انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن پانی کی پیاس کا اظہار کرنے سے پہلے اس نے اپنے صلیبی مشن کی تکمیل کو جان لیا تھا۔ یہاں لفظ جان لیا بڑی دلچسپی کا حامل ہے۔ اس کے لیے یونانی لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ زمانہ ماضی مکمل کرتا ہے، جو اپنے اندر بہت سارے معنی سموئے ہوئے ہے۔ کسی چیز کو یاد کرنے، سمجھنا، جاننا، باہوش یا ہوش و حواس، ذہن کو استعمال کر کے فیصلہ کرنا، کام کر لینے کا مکمل علم ہونا۔ یہ لفظ خداوند یسوع مسیح کے انتہائی جسمانی دکھ میں بھی اس کی ذہنی حالت کو خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے آخری وقت تک دماغی طور پر بالکل ٹھیک حالت میں تھا، اور خوب سوچ کر اور یہ یاد کرتے ہوئے کہ بنی نوع انسان کے کفارے کا کام تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن کلام مقدس کے ایک نوشتے کا پورا ہونا ابھی باقی ہے، تو یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح نہ صرف نجات کے کام کو پورا کر رہا ہے، بلکہ پرانے عہد نامے کے نوشتوں، پرانے عہد نامے کی پیش گوئیوں کو، ان سب چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس وقت بالکل ہوش میں ہے اور وہ باپ کے سارے کاموں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اور جو وہ ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہے۔ نوشتے کی تکمیل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی پیدائش اور صلیبی موت تک کے تمام واقعات کلام مقدس کے مطابق تھے۔ اس نے کلام مقدس کو اپنی زندگی میں اعلیٰ اور افضل درجہ دیا۔ 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں بھی پرانے عہد نامے کی پیش گوئی کی تکمیل ہے۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا۔ زبور 69 اس کی ورس 3۔ میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ زبور 69 اس کی ورس 21۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر 6 گھنٹے تک شدید درد اور تکلیف کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس پر نگاہ رکھی اور اپنی موت اور زندگی میں اسے مقدم رکھا۔ یہاں ہم سب کے لیے ایک روحانی اصول بنتا ہے کہ تعویذ گنڈے، قبر پرستی، مزار پرستی، جادوگری، بت پرستی، انسان پرستی، فال گیری، پیر پرستی، دھوکے بازی اور اس طرح کے دیگر غیر مسیحی عوامل کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنے دکھوں اور پریشانیوں میں کلام مقدس ہی کو اول درجہ دیں، اور خداوند کے بندہ داؤد کے ساتھ مل کر کہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔
زبور 119 اس کی 11ویں آیت۔ اور یہ بھی کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔